السلام علیکم. اذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. جلسہ سلام میں اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے اور وہی دن پھر آ گئے ہیں جو ہر سال ہمیشہ آتے رہتے ہیں. یہ ایک ہفتہ جلسے کی مختلف تیاریوں میں خصوصیت کے ساتھ مصروف رہے گا. تو
खुदा ताला के फजल के साथ मुख्तलिफ नए चेहरे दिखाई देने लगे हैं जो महज जलसे की खातिर रूनुमा होते हैं और जलसे के बाद फिर वापस अपने वतन को लौटते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से इस जलसे में शिरकत के लिए कुछ दोस्त आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। इसलिए इन्हीं दिनों की बातें जो हमेशा दोहराई जाती हैं वही दोहराई जाएंगी। आज के खुतबे में मैं वही बातें आपको याद कराऊंगा जो हमेशा याद कराता रहता हूँ, क्योंकि जलसे के मौके पर हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो ख़ास इस जलसे से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले तो आने वालों को खुशामदीद कहता हूँ, जो और भी आएंगे, बाद में आएंगे, उन सबको बहैसियत इमाम जमात अहमदिया भी और बहैसियत इंग्लिस्तान में रहने वाले आपके सबसे बड़े मेहमान नवाज के तौर पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सारी इंग्लिस्तान की जमात इस वक्त हमतन मसरूफ़ है और जिन जिन को तौफ़ीक़ है वो अपने घरों को भी ठीक करवा रहे हैं। आजकल आपको बहुत सी ऐसी शॉपिंग मिलेगी महज जलसे की खातिर जो होती है और इंशाअल्लाह हमेशा होती रहेगी। इन उमूर में सबसे पहले तो मैं आने वालों से मुतल्लिक़ कुछ बातें करूँगा, फिर मेहमान नवाज़ों के मुतल्लिक़ कुछ बातें कहूँगा। जहाँ तक आने वाले हैं उनका ताल्लुक़ महज खुदा से है, अल्लाह की खातिर आए हैं। क्या यूँ कहना चाहिए कि खुदा की खातिर उनको आना चाहिए और दूसरी सारी अगराज़ को तज के एक तरफ रख देना चाहिए। बसा औक़ात ये देखा गया है कि आने वाले कुछ और नीयतें भी साथ रखते हैं, जिनमें से एक नीयत यहाँ पनाह ढूंढना या यहाँ नहीं तो यहाँ के बहाने बाज़ दूसरी जगह पनाहें ढूंढना है। पनाह का ढूंढना उनका एक हक़ है, लेकिन जलसे को उसके लिए इस्तेमाल करना उनका हक़ नहीं है, बल्कि जमाती लिहाज से ये एक बहुत ख़तरनाक जुर्म है, ऐसा कि फिर ज़िंदगी पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं वाज़े तौर पर आप सबको मुतनब्बे करता हूँ, अगरचे लाज़िमन बहुत भारी तादाद आप में से ऐसी होगी जो महज खुदा की खातिर आए, खुदा की खातिर वापस जाएंगे। कई सिर्फ चेहरा देखने आते हैं, चेहरा देख के चले जाते हैं, उसके सिवा उनका कोई मकसद नहीं होता। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा पहले आते रहे और जलसा सालाना का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे। ऐसे लोगों को जमात से निकाल दिया गया और वो अब जितनी चाहें दरख्वास्तें लिखें, अब उनको दोबारा जमात अहमदिया में दाखिल नहीं किया जाएगा। इसी हालत पर उनकी मौत आएगी, क्योंकि उन्होंने दीन को दुनिया पर मुक़द्दम रखने की बजाय दुनिया को दीन पर मुक़द्दम किया और तमाम मुखलिसीन को जो पाकिस्तान में महज जलसे के लिए तरसते रहते हैं उनको जलसों से महरूम कर दिया। ये बड़ा जुर्म है जो एक आम जुर्म नहीं है। अब मौत के बाद ही खुदा ताला फैसला फरमाएगा कि किस हद तक वो माफ़ी के लायक हैं या नहीं है। बात यह है कि इससे पहले हमारे इंग्लिस्तान की हुकूमत जमात अहमदिया को हज़ारों वीज़े इस गरज से दिया करती थी कि वो जलसे पर आएँ, शौक़ से अपने मजहबी त्यौहार में हिस्सा लें और वापस चले जाएँ। लेकिन दिन ब दिन उसमें सख्ती होनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे जिन्होंने एम्बेसी में जाकर यह अहद किया कि हम महज जलसे की खातिर जा रहे हैं और वापस आएंगे, उस अहद को तोड़ा और यहाँ आकर यहाँ की सहूलतें लेने की खातिर वो यहीं ठहर गए। शुरू में हिंदुस्तान की हुकूमत ने हाथ आहिस्ता सख्त किया है। पहले हज़ारों को इजाज़त दिया करते थे, फिर सैकड़ों को देने लगे, यहाँ तक कि फिर सैकड़ों को इजाज़त देते वक्त भी वो मुतरद्दिद हो जाते थे। निज़ाम जमात की तरफ से जो तस्दीक की जाती थी उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि निज़ाम जमात की तरफ से जमात के नुमाइंदों की जो तस्दीक की जाती थी उसको भी नज़रअंदाज करने लगे। और ये जमात के मुंह पर एक किस्म का थप्पड़ था कि तुम दुनिया में दीनी अखलाक और दीनी अक़दार की हिफाजत करने वाले लोग हो, ये तुम्हारा हाल है कि जलसे पर आने के लिए, जलसे को असाइलम सीकिंग के लिए यानी यहाँ पनाह ढूंढने के लिए एक बहाना बना लिया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से
کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس غرض سے یہاں آئے اور کسی اور غرض کے لیے ٹھہر جائے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کسی اور ملک میں جانے کے بہانے یہاں سے فائدہ اٹھائے اور پھر جا کر کہہ دے کہ ہم نے تو ملک چھوڑ دیا ہے۔ اب یورپ کا نظام اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اگر ایک ملک کسی کو ویزا دیتا ہے اور وہ یورپ میں کہیں بھی پناہ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس ملک پر ڈالی جاتی ہے جس نے ویزا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اس جلسے پر تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کے نتائج کے لیے آپ تیار رہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک آدمی بھی ایسا نکلا جس نے جلسے سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور دنیا داری کو اپنا لیا، اس کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ساری عمر اس کی معافی کی درخواست زیر غور نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جماعت سے نکالا گیا ہے اور اسی حالت پر وہ مرے گا۔ اس سے پہلے بعض لوگ کچھ سال کے درخواستیں دینے کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے جماعت کے بغیر، ہم تو تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے، ہمیں داخل کرو۔ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ جس گندے پانی کو تم نے اپنا لیا ہے اس گندے پانی میں رہو اور ہمارے شفاف پانی کو اسی طرح رہنے دو۔ اب مرتے دم تک تمہارا اس پانی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ صرف ایک یا دو ایسے معاملات ہوئے تھے جن میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے دل کو تکلیف ہے تو ہم یہاں کی درخواستیں واپس لیتے ہیں، ہمیں حکومت نے جو سہولتیں دی ہیں، جو پاسپورٹ دیے ہیں، سب واپس کرتے ہیں اور واپس ملک میں جاتے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے ایسا کیا۔ یہاں کا منظور شدہ ان کا جو حق تھا، یہ حق نہیں تھا مگر گورنمنٹ نے حق سمجھا، اسے منظور کر لیا، اسے انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے احمدیت کو بہانہ بنایا تھا، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں، ہمارا اب یہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو لازماً معاف کیا جانا تھا اور معاف کیا گیا، لیکن جو بد اثر پیدا کر دیا گیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایمبیسی والے چھوٹے چھوٹے جماعت کے بعض بزرگوں کے منہ پر مارتے رہے یہ بات، اور دیکھتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ چہرے وہ نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پھر بھی ان کی بے عزتی کرتے رہے۔ بس اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ ہمارا رابطہ ان کے متعلقہ محکموں سے ہوا ہے، ان سے ہم نے دوبارہ درخواست کی ہے کہ اثر نو اس پر غور کریں، اور دوبارہ انہوں نے کچھ سہولتیں دینی شروع کر دی ہیں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی گندی مچھلی اس صاف ماحول کو دوبارہ گندہ نہیں کرے گی۔ جہاں تک آنے والوں کا تعلق ہے، ہر دوسرے پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور اس لیے مہمان ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور ہم ہر پہلو سے ان کی عزت کرتے ہیں اور عزت کریں گے۔ جہاں تک جماعت کے دوستوں کا تعلق ہے جو انگلستان میں رہتے ہیں یا مختلف مہمان نوازی کے شعبوں میں خصوصیت کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہمانوں کے دل نازک ہوا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے گھر ٹھہریں گے اور وہ دیر سے ان کو جانتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو محض خدا کی خاطر آئے، کسی کو جانتے نہیں، ان کی مہمان نوازی شعبے نے کرنی ہے، اور وہ ذاتی مہمان نوازی نہیں، محض اللہ کی خاطر ہے۔ جہاں تک مہمان نوازی کے ایام کا تعلق ہے، 3 دن کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن کی ہوا کرتی ہے، اس کے بعد اجازت سے ٹھہرو، اور مہمانی کے بعد جو تعلق ہے میزبان اور مہمان کا اس کو صدقہ فرمایا۔ لیکن نظام جماعت میں آنا جو ہے یہ اور رنگ رکھتا ہے، یہ ہرگز اس قسم کا معاملہ نہیں کہ 3 دن کے بعد صدقہ شروع ہو جائے۔ جماعت نے 15 دن کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں آتے ہی 3 دن ہاتھ لگا کر واپس جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، ویسے بھی ممکن نہیں، یعنی سفر کی جو سہولتیں مہیا ہوتی ہیں وہ
خاص 3 دن کے لیے اہمیوں کو نہیں مل سکتی، اس لیے ان سہولتوں کو پھیلانا پڑتا ہے۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ 15 دن جہاں تک ہمارا پرانا تجربہ ہے کافی ہیں، اور 15 دن آپ جماعت کے مہمان ہوں گے۔ لیکن جو انفرادی طور پر کہیں ٹھہرے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چند دن کے بعد پھر جماعتی انتظام میں منتقل ہو جائیں، کیونکہ جو مقامی دوست ہیں سوائے اس کے کہ ان کی رشتہ داریاں ہوں، ان کی دوستیاں ہوں، پرانے سلسلے چل رہے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے یہاں ٹھہرنے کے، ان کے سوا جو اجنبی مہمان ہیں ان کو چند دن کے بعد از خود ہی جماعتی نظام میں منتقل ہو جانا چاہیے، تاکہ مقامی دوستوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قریبی ہے اس کا حق اس کو دو، والمسکینہ، اور مسکین کا بھی، وابن السبیل، اور راستہ چلتے کا بھی، ولا تبذر تبذیرا، لیکن حد سے زیادہ اسراف نہ کرنا۔ یہ اس آیت کے مختلف پہلو سے اطلاق ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو اس پہلو سے کہ بعض لوگ محض دکھاوے کی خاطر اپنی توفیق سے بڑھ کر بعض مواقع پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ ان کا دل اندر سے تنگی محسوس کرتا ہے۔ ایسے مواقع پر مثلا شادی بیاہ کے آنے والوں پر، یا قریبی ان کے گھر ٹھہریں، یا مسکین کو بھی جب وہ کھلائیں گے تو دکھاوے کی خاطر کھلائیں گے، راستہ چلتے کو وہ دیں گے تو دکھاوے کی خاطر دیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کیا کرتے ہیں، اور اپنا نام کمانے کی خاطر ایک نیکی سے انجام دیتے ہیں۔ اس نیکی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور یہ لوگ جو اپنی توفیق سے باہر خدا کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نفس کو بڑا کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان معنوں کا کوئی اطلاق بھی جلسے کے دوران کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے یہاں کے میزبانوں کو دیکھا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے محض اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، اور کوئی دکھاوا ہرگز ان کے مقصود نہیں ہوتا۔ لیکن اس آیت کریمہ کا ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کو ان اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے، اور نیکی کی خاطر بھی حد سے بڑھ کر توفیق نہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذی القربیٰ، مساکین، ابن سبیل، ان پر خرچ کرنا نیکی ہے، اور بعید نہیں کہ بعض لوگ دھوکے میں کہ نیکی پر جو خرچ کرو، جتنے مرضی قرضے اٹھاؤ، سب جائز ہے، وہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کر دیں۔ ایسے نیک نیت لوگ جو حقیقت میں غلطی خوردہ ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ ایسا نہ کرنا، ورنہ یہ ایک شیطانی کام ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بس مہمان نوازی میں توفیق ضروری ہے، ایسی توفیق جو کھینچ کر لمبی تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی حدود سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ آپ مہمان کی خاطر وقتی طور پر کچھ ایسا قرض بھی اٹھا سکتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد واپس کر سکتے ہیں، اور انسان اپنے لیے جب قرض اٹھاتا ہے تو مہمانوں کی خاطر بھی قرض اٹھایا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں جس تبذیر کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، اپنی توفیق سے باہر کی چھلانگ لگائے، اور مقصد صرف دکھاوا ہو۔ دکھاوا نہ بھی مقصد ہو، نیکی بھی مقصد ہو، تو اس میں بھی اپنی توفیق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سادگی تھی اور بے تکلفی تھی،
توفیق نہ بھی ہو تو توفیق بنا لی جاتی تھی، اور اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مہمانوں کی خاطر اپنے گھر سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہمان کی خاطر سوال کیا تو سب ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بھی چاہو جو چاہو کرو مگر تم نے ضرور مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ اب فرمایا ٹھیک ہے، کوئی اور ہے جو اس مہمان کو لے لے؟ ایک صاحب اٹھے، ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ اس کے گھر بھی بچوں کے سوا اور کوئی کسی کے لیے کھانا نہیں تھا، نہ ماں کے لیے کھانا تھا نہ باپ کے لیے کھانا تھا، صرف بچوں کے لیے کچھ پڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ اٹھا اور بڑی بہادری سے کہا اب یہ تو تبذیر نہیں ہے، توفیق سے بڑھ کر تو خرچ ہے، مگر وہ توفیق کھینچ کر بڑھا دی گئی ہے، یعنی تکلیف برداشت کرنے کی توفیق۔ یہ معاملہ تبذیر سے باہر کا معاملہ ہے۔ بس وہ تکلیف جو انسان مہمان کی خاطر اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مہمان نوازی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر خاص طور پر ایسا واقعہ گزرا جو قیامت کے دن تک مہمان نوازی میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا رہے۔ اس خاوند نے اپنی بیوی سے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بچوں کو تو سلا دو، جس طرح بھی ہو تبکیاں دو، لیکن تم نے اور میں نے بھی نہیں کھانا۔ تو یوں کرنا کہ لیمپ ٹھیک کرنے کے لیے جو دیے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اس کو درست کرنے کی خاطر کھانا لگانے سے پہلے وہ دیا بجھا دینا، اور بظاہر یہ اثر پڑے گا مہمان پر کہ اچانک غلطی سے دیا بجھ گیا ہے۔ وہ دیا بجھا کر تو میں اور تم خالی منہ سے آوازیں نکالیں گے گویا کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو جتنا بھی کھانا ہے وہ اسی کے لیے کافی ہوگا، اس کو کھانا کھانے دیں گے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ دسترخوان کے گرد بیٹھے کہ وہ دونوں آوازیں نکال رہے تھے۔ اب ایک کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تبذیر میں بھی ایک جھوٹ ہے، مگر یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف نہ فرماتے۔ بغیر کچھ کہے کسی پر ایسا اظہار کرنا کہ ایک نیکی میں مددگار ہو، مہمان نوازی کی تائید کرنے والا ہو، لیکن منہ سے کوئی جھوٹ نہ بولا گیا ہو، یہ تاثر کے لحاظ سے شاید جھوٹ کوئی سمجھے مگر یہ جھوٹ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نیکی ہی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا رات؟ وہ حیران تھا کیونکہ اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم نے کیا کیا کہ آسمان پر خدا بھی خوش ہوا، اور خوشی کے اظہار میں جو آواز نکلتی ہے ہنسی کی، آسمان پر خدا ہنسنے لگا۔ ایک روایت میں ہے ایسے تم نے واقعہ کیا ہے۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اتنے پیار کی نظر سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا۔ اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ تبذیر نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ نیکی میں حد سے زیادہ توفیق پانے کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کم دکھائی دیتی ہے۔ تو مہمان کے لیے اس حد تک آپ اپنی وسعتوں کو بڑھائیں کہ اپنی مہمان نوازی کی وسعت تو بڑھے، لیکن اپنی ذات پر بے شک تنگی آئے، لیکن ایسی وسعت نہ کریں جیسے دکھاوے والے دنیا کو دکھانے کی خاطر خرچ کیا کرتے ہیں اور اپنی توفیق سے بڑھ کر خرچ کر دیتے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کی مہمان نوازی اسی رنگ کی ہوگی۔ دوسری ایک بات جو جلسے کے ساتھ خصوص سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جلسے پر بہت سے لوگ
جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نازک مزاج لاتے ہیں، نازک مزاج بن کر آتے ہیں، اور اس میں کچھ ان کا حق بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اتنی دور سے آئے ہیں، میں خدا کی خاطر آئے ہیں، اس لیے ہمارا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میزبان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو۔ یہاں ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جس کی وجہ سے میں بعض جماعتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بڑی بدتمیزی سے مہمانوں کو کہا گیا قبول کرتے تو کرو، نہیں تو جاؤ جو مرضی کرو۔ بہت ہی ذلیل اور کمینی حرکت تھی، جو عام طور پر ایسے شخصوں سے رونما نہیں ہوا کرتی جن کو میں جانتا تھا، لیکن آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کو میں نے جماعتی خدمت سے محروم کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ ایک جرمنی میں ہوا، اور ایک مہمان نواز صاحب جو ایک اس غیر ملکیوں کے مہمان نواز تھے، اس کام پر مقرر تھے، وہاں ایک احمدی بعض غیر احمدی لڑکوں کو بلا کر لایا ہوا تھا، اور ان کے اصرار کے باوجود کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کو زبردستی اس مہمان خانے میں لے گیا جو غیر ملکیوں کے لیے تھا۔ اب ایسے موقع پر ایک طرف انتظام ہے، ایک طرف اخلاق ہیں، ایک طرف عمومی ذمہ داری ہے جو خدا کے مہمانوں کی ادا کرنے والی ہے، اس وقت حکمت سے کام لینا چاہیے، لیکن اخلاق فاضلہ کو بہرحال ان انتظامی ذمہ داریوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ان صاحب نے جو منتظم تھے، انہوں نے اپنا فرض یہ سمجھا کہ جا کر ان کی پلیٹیں چھین کر پھینکی کھانا کھاتے ہوں کی، اور واپس جا کر انہوں نے مجھے خط لکھا۔ انہوں نے کہا ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے آپ کی جماعت کو، یہ تو کچھ اور نکلی ہے۔ میں تو یقین نہیں کر سکا، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے اور ایسا واقعہ ممکن نہیں۔ لیکن تحقیق پھر ضروری تھی۔ جب میں نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا واقعتاً بین ہی یہی ہوا، اور ان صاحب نے جن کو خدا کے فضل سے جھوٹ کی عادت بہرحال نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ وہ اپنی طرف سے منتظم بنے ہوئے تھے، لیکن ایسی بےہودہ بد اخلاقی کی حرکت ہوئی ہے جو جماعت کو داغ لگانے والی ہے، اور ایسے بعض دوستوں کو ہمیشہ کے لیے پرے دھکیلنے والی، جن کے متعلق امکان تھا کہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاتے۔ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ جا کر عزت کے ساتھ ان کو یا تو افسر اعلیٰ سے اجازت لے لی جائے کہ ان کو یہاں کھانے دیا جائے اس وقت، یا عزت کے ساتھ ان سے درخواست کی جائے کہ بھائی آئیں، میں آپ کو اس سے بہتر بٹھا کر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ غیر ملکی لوگ ہیں، ہم آپ کے لیے اور اچھا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے تو ہرگز ان کے دل میں کوئی اس کے خلاف رد عمل نہ ہوتا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے آدمی کی پلیٹیں چھین کر پھینک دی جائیں، یہ بہت ہی ذلیل سلوک ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی ذلیل سلوک اس موقع پر ہو، اس جلسہ سالانہ پر ہو، لیکن اگر انتظامی طور پر کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو اخلاق فاضلہ کو بڑھ جانا چاہیے، نہ کہ کم ہونا چاہیے۔ غالب کہتا ہے کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، کہ میں بہرا ہوں لیکن اے بولنے والے تم 2 دفعہ کہہ دیا کرو، اونچی بولا کرو، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، میں دوبارہ بات کہے بغیر سن نہیں سکتا۔ تو قاعدے سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ ایک عام انسان عام آواز میں کسی سے مخاطب ہو اور وہ نہ سنے، لیکن اس کا دوبارہ کہنا اور زور سے کہنا یہ قاعدے سے ہٹی ہوئی بات نہیں، یہ دستور کے مطابق بات ہے۔ بس اگر کسی موقع پر کسی دوسری طرف سے بد انتظامی ہو تو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آپ اس بد انتظامی کا قلع قمع کر سکتے ہیں، یا اس کو ظاہر کر کے اس کو ایک نظام جماعت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آنے والوں سے کئی قسم کی غلطیاں کرنے والے ہوں گے، کوئی کسی اور نظام میں چلا جائے گا، کوئی اور نظام میں چلا جائے گا، مگر آپ کا فرض ہے اخلاق سے اس کو سمجھائیں اور اس کی ضرورت پوری کریں، بلکہ پہلے سے زیادہ احسان کا سلوک کریں۔ ہمارے پرانے انتظامات میں جلسہ سالانہ پر
کئی ایسے دوست تھے جو ناظم کسی لنگر خانے کے ناظم ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ساری رات ان کے ہاں لوگ جاتے تھے، وہ خود کھڑے ہو کر ان کو الگ بٹھاتے، حالانکہ لنگر خانے میں کھانا کھلانا دستور کے خلاف تھا. دستور یہ کہتا تھا کہ لنگر خانے میں صرف روٹی کی تیاری کا کام ہے، سالن کی تیاری کا کام ہے، کھڑکیوں سے سالن تقسیم ہوگا، لیکن ان کے لیے جو باہر مہمان نوازی کے انتظامات میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے مہمان ہیں، اس وقت وہ انتظامات بند ہو چکے ہیں اور میں ان کو خاص اس انتظام کی طرف نہیں بھجوا سکتا جو ختم ہو چکا ہے. اور ساری رات ان کے ہاں یہ دستور چلتا تھا کہ آنے والا پوچھتا تھا کہ کہاں جائیں، تو کہتے تھے بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں جانا. اور کبھی بھی ان کے خلاف افسر جلسہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو انتظام کو کہاں برقرار رکھنا ہے، کہاں اعلیٰ انتظام کی خاطر جو اخلاقی نظام ہے، جو جماعت کی اولین ذمہ داری ہے، وہاں نظام کی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا ہے. یہ حکمت کا بھی معاملہ ہے اور اخلاق فاضلہ کا بھی ہے. اس پہلو سے آپ خیال کریں. مختلف لوگ آئیں گے، مختلف جذبات لے کے آئیں گے، مگر اس صورت میں جہاں تک آپ ان کا خیال رکھیں گے وہاں یہ یاد رکھیں کہ جو حفاظت کی ذمہ داری ہیں ان کو قربان نہیں کرنا. بعض دفعہ انسان اخلاق کی تفصیل نہیں سمجھ سکتا اور سمجھتا ہے کہ اخلاق کا تقاضا ایک آدمی جلسہ سالانہ میں آ گیا ہے جہاں اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے اب اس کو وہیں رہنے دو. یہ بات درست نہیں ہے، یہ اور بات ہے. نظام جماعت کا فرض ہے کہ حفاظت کا انتظام بھی کرے اور ایسے لوگوں سے پر آنکھ رکھے جن کے متعلق احتمال ہے کہ وہ شرارت کی خاطر آئے ہیں. بس ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی میں ہدایات دے چکا ہوں. ایسے موقع پر جو انتظام ہے حفاظت کا اس کو چاہیے کہ موبائل فورس رکھے. موبائل فورس کو کہتے ہیں، موبائل فورس کا مطلب ہے ایسے دوست جو مختلف جگہوں پہ پھر سکتے ہوں، کوئی ڈنڈے بن کر جگہ جگہ حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوں. کثرت کے ساتھ ایسے آدمی ہونے چاہیے جن کے ساتھ بچے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، جو کھلے پھرنے والے لوگ ہوں. اور ان کا کام یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیکھیں تو اس کے ساتھ پھر ضرور کسی آدمی کو بٹھائیں اور پھر انتظامیہ سے پوچھیں کہ یہ صورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. زبردستی اس وقت اس کو اٹھا کر باہر کرنا جہاں کہ شور بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا حرکت کر رہے ہو، دیکھنے والے بغیر جانے کہ کیا بات ہے یہ تاثر لیں کہ دیکھو یہاں تو بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ حفاظت کا فرض پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر کسی نگران کو مقرر کرتے ہوئے پھر آپ انتظامیہ سے رابطہ کریں اور بڑے افسر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والا پہچانا نہیں جاتا. مختلف آنے والوں کی شکلیں مختلف ہیں. بعض احمدی ہیں، پیدائشی احمدی ہیں، لیکن اپنی مونچھوں کے لحاظ سے یا اپنے طور طریق سے وہ بڑے دبنگ انسان دکھائی دیتے ہیں، جیسے اب کچھ کر گزریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دکھائیں گے. اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ ان کے متعلق رابطہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف ایسے لوگ جو افسر اعلیٰ ہے وہ پتہ کر لیتا ہے اور آپ کو سمجھا دے گا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ خدا کے فضل سے اپنا احمدی ہے. اس قسم کے بھی احمدی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے احمدیوں سے رابطہ رکھنا ہوگا. لیکن بعض واقعتاً ایسے دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق کوئی گواہی نہیں. اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم امر ہے کہ حفاظت کے نظام میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کھڑے پہرے داروں کی بجائے زیادہ سے زیادہ چلنے پھرنے والے عام طور پر پہرے داروں کے طور پر شناخت نہ کیے جانے والے لوگ زیادہ ہونے چاہیے، جو عام پھیرے. اور ان کے لیے بلوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس ایسے پاس ہونے چاہیے
جو اگر ان کو انتظام روکے تو وہ دکھا دیں کہ ہم کسی خاص حفاظت کے انتظام پر مقرر ہیں. لیکن فری موبائل فورس یہ سیکیورٹی کے لیے یا حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر حفاظت کرنے والے محض دکھاوا ہو جاتے ہیں. اور دکھاوے کے خلاف جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، خدا تعالیٰ بڑے زور سے مومنوں کو متوجہ فرماتا ہے کہ ہرگز کسی پہلو سے بھی دکھاوا نہیں کرنا. میں امریکہ یا کینیڈا جب گیا تھا تو ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ بہت سے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی کہ مجھے دیکھ لیں. سارا سال انتظار کرتے ہیں اور پہلے کی وجہ سے وہ مجھے دیکھنے ملنے سے محروم بیٹھے ہیں. ضرورت سے زیادہ آدمی اور ڈنڈوں کی طرح نصب ہوئے ہوئے دوسری طرف منہ کیے ہوئے، وہ خود ایک سیکیورٹی ٹارگیٹ ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹنگ ڈک ٹارگیٹ. وہ تو ایک مرغابی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہے ان کو نشانہ بنائے. انہوں نے کیا حفاظت کرنی ہے کسی اور کی؟ اس لیے ہم بعض دفعہ ہجوم کو روکنے کی خاطر ایک سے زیادہ پہرے داروں کی دونوں طرف ضرورت پڑا کرتی ہے، مگر عام حالات میں پہرے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ غیر معروف پہرے داروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام لوگوں میں ملیں جلیں پھریں اور کوئی ان کو پہچانے نہ کہ یہ کون ہیں. اور دوسری بات اس میں ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مختلف ممالک کے دوستوں کو اس نظام میں وابستہ کریں. یہاں صرف میزبان نہیں بلکہ مہمان بھی میزبانوں کی طرح خدمت سر انجام دیں گے، کیونکہ بہت سے پاکستان، بنگلہ دیش، کسی اور ملک سے آنے والے ایسے ہوں گے جن کو یہاں کی انتظامیہ نہیں جانتی اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں. اس لیے حفاظتی نظام میں لازم ہے کہ اس کو ایک عالمی نظام کا مظہر بنایا جائے، اور اس میں ہر قسم کے ایسے دوست شامل ہوں جو مختلف ملکوں سے آنے والے ہوں. اگر کسی بنگالی کا مسئلہ درپیش ہو تو کوئی بنگالی نظام کا حصہ لینے والا وہاں موجود ہو، اس کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ پتہ کرے یہ کون صاحب ہے. اگر کوئی افریقن ہے، غانا کے ہیں، تو غانا کے کچھ دوست اس نظام سے منسلک ہونے چاہیے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے کچھ نہ کچھ آنے والے مہمانوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے کہ وہ اس انتظام میں منسلک ہوں. روا میں ہم یہی کیا کرتے تھے، ساری دنیا کی سارے پاکستان سے آنے والی جماعتوں کو، دنیا کا تو نہیں مگر سارے پاکستان سے آنے والی جماعتوں کو اس نظام میں ملوث کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کہیں سے بھی کوئی آنے والا ہو اس کو پہچاننے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا. تو نظام جماعت کی جو سیکیورٹی ہے، چونکہ ساری جماعت اس میں حصہ دار ہے، اس لیے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں. ایک دفعہ ایک ایسے دوست سے میری گفتگو ہوئی جو یورپ، امریکہ وغیرہ کی سیکیورٹی کے نظام جانتے تھے. ان کو جب میں نے نظام جماعت کی سیکیورٹی کا انتظام سمجھایا تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا واقعتاً اس جماعت کے سوا دنیا میں کہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارا کراؤڈ جتنے بھی شامل ہونے والے ہیں وہ امن سیکیورٹی کے ممبر بن جاتے ہیں. ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہیں، ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بات کسی اور دنیا کے نظام میں ممکن ہی نہیں. خواہ بڑے سے بڑے پریزیڈنٹوں کی حفاظت ہو یا آنے والے مہمانوں کی ہو، یہ نظام کہیں اور جاری نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے. تو اس نظام کو سمجھیں اور اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس طرح سرایت کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. سیکیورٹی مائنڈڈ ہونا ہر احمدی کا فرض ہے، لیکن اخلاق فاضلہ کے ساتھ اس سیکیورٹی مائنڈڈ ہونے کو، یعنی حفاظت کے لحاظ سے ذہنی طور پر باشعور ہونا، اس کو سیکیورٹی مائنڈڈ کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہرگز اخلاق کو اس پر قربان نہیں کرنا. یہ ایک امتزاج ہے جو مومن کی شان ہے، اور یہ امتزاج ایک بڑا چیلنج ہے. بعض لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں دوسروں کو، ہٹو خبردار اس سے اس نے آنا. بعض لوگ اور بھی زیادہ بچ جاتے ہیں، لیکن جو بچنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں.
क्योंकि उनके अखलाक से मुतासर होकर वो शख्स जो निज़ाम को तोड़ता है वो भी कुछ आगे से नरम हो जाता है और बिछता है। मगर जिसको आप डंडे दिखाएं, जिस पर आप ज़ोर चलाएं कि हम सिक्योरिटी वाले हैं, तुम कौन होते हो, वो बदअखलाक हो जाएगा। वो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें भी करेगा जिसको सुनना आपके लिए मुश्किल होगा। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग निज़ाम के करीब आते उससे दूर भी हट जाया करते हैं। चुनांचे मुझे इससे वास्ता पड़ता है। बहुत से ऐसे जाने वाले हैं यानी इंतज़ामात से, ख़ास यहाँ से जाएँ या अमेरिका या कनाडा या किसी और मुल्क से, जर्मनी वगैरह से वापस आए, वो अपने तजुर्बात में मुझे शामिल ज़रूर करते हैं। और ये भी एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया में कहीं और राइज नहीं, कि वो शख्स जो आखिरी तौर पर ज़िम्मेदार है उसको सारे जाने वाले अपने तसुरात लिखते हैं, और उनमें बदअखलाक़ी के तसुरात भी होते हैं, हुस्न खुल्क़ के तसुरात भी होते हैं, अजीम किरदार की मिसालें भी दी जाती हैं। लेकिन एक एक चीज़ जो हो रही है वो करने वाले नहीं समझ रहे होते कि इसकी इत्तला मिल जाएगी, लेकिन उसकी इत्तला मिलती है। और इसके लिए हमें किसी इंटेलिजेंस निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। अब ये जितने वाक़यात मैंने आपसे बयान किए हैं, इसको ना निज़ाम जमात ने मेरे सामने रखा, इनको ना किसी इंटेलिजेंस निज़ाम को मुकर्रर करने की ज़रूरत पड़ी। हर अहमदी और बाज़ गैर अहमदी भी जानते हैं कि बराह रास्त मुझे लिखना चाहिए, और जहाँ कहीं को वाक़या गुजर रहा है वो मुझे चिट्ठी लिखते हैं। और चूँकि अल्लाह ताला के फजल के साथ मेरी कोशिश यही होती है कि अगर तफसील से कोई चिट्ठी, हर चिट्ठी ना भी पढ़ सकूँ, उसके बुनियादी निकात लाजिमन मेरी नज़र से गुजरें। तो खुदा के फजल से कोई ऐसा मौका नहीं होता जो काबिल ज़िक्र हो और मेरे इल्म में ना आया हो। तो इस तरह अमूमी तौर पर सारी जमात के सामने सारी जमात के वाक़यात रख कर उनकी बेहतर तरबियत का मौका मिल जाता है। तो उसमें उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह लोग ऐसी मिसालें लेके तो जाएंगे जिससे वो लोगों में बयान करेंगे और जमात की नेक नामी के चर्चे होंगे, लेकिन बदखुल्की की कोई मिसाल वो लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, ये बात एक बहुत ज़रूरी समझाने वाली बात है कि कुछ औरतें मेहमान के तौर पर आती हैं जिनके रहन सहन, जिनकी तर्ज़ बूदोबाश पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। और बाज़ ऐसी बच्चियाँ भी आ जाती हैं जिन्होंने ना दुपट्टा पहना हुआ, बाल कटाए हुए और संघार पिटार के साथ पूरे के पूरा जोबन के साथ निकलती हैं। लेकिन उनमें से बाज़ ऐसी भी होती हैं जिनका निज़ाम जमात से कोई भी ताल्लुक़ नहीं, वो बाज़ सहेलियों की दरख्वास्त पर आ जाती हैं। अब इनको अगर आप सख्ती से समझाएं कि बीवी ये काम करो, सर पे दुपट्टा रखो, ये काम ना करो, इस तरह संघार ना करो, तो ये खुद अपनी ज़ात में बदअखलाक़ी है। और हम मौलवियों की वो जमात नहीं है जो खुदा के नाम पर खुदा के डंडे हाथों में पकड़ लें। हम तो एक आज़ाना फ़कीराना जमात हैं, खुदा के काम खुदा के सुपुर्द हैं, मगर हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ समझाना हमारा काम है। बस ऐसे शख्स, ऐसी ख़वातीन जो अगर अफ़गानिस्तान होती तो शायद उन पर डंडे पड़ते या पथराव हो जाता, वो जब यहाँ आएंगी तो हरगिज़ ना डंडे पड़ेंगे, ना पथराव होगा, ना मर्दों को इजाज़त है कि उनसे बात करें। उनको चाहिए कि उनको मार्क करें और अपने निज़ाम की मार्फत लजना से दरख्वास्त करें कि कुछ बीवियाँ आपकी ऐसी दिखाई दे रही हैं, आप उनको प्यार से समझाएं। और अब जो मैं खुतबे में ज़िक्र कर रहा हूँ तो लजना की ज़िम्मेदार औरतें भी सुन रही हैं और सारी ख़वातीन को इल्म होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो बातों की आप हिफाजत करें। अव्वल तो ये कि जो बहुत ही ज़्यादा खुले बदन वाली और लिबास वाली हैं उनको जलसे पर दावत ना ही दें, क्योंकि आने वाले नहीं जानते कि ये अहमदी है या गैर अहमदी है। आने वाले बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं हमारे निज़ाम से। उनके यहाँ अगर एक भी ऐसी निकला है तो वो सारी उम्र के लिए हमें दाने देंगे। बल्कि जमात के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले भी इस बात से बेखबर होते हैं
اور بسا اوقات مجھے جا کے لکھتے ہیں کہ ہم مثلاً عرب احمدی ہیں، خدا کے فضل کے ساتھ ہمارا منہ کا پردہ تو نہیں، مگر بچیاں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھیں، کوئی سنگھار وغیرہ نہیں کیا ہوا، لیکن ہم نے وہاں ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اس طرح بال کٹائے ہوئے، سر سے پردے اٹھائے ہوئے اور ہر قسم کے سنگھار کے ساتھ وہ گویا، یعنی یہ تو نہیں کہا کہ دعوت دیتی ہیں، مگر کہا کہ گویا وہ دعوت دیتی ہیں۔ اب میرے لیے شرمندگی کے سوا تو اور اس میں کچھ نہیں تھا، مگر ان کو میں نے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ احمدی خواتین تھیں، اور اگر تھیں تو کیا دنیا میں ہر قسم کے لوگ شامل نہیں ہوتے؟ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو کہہ سکتے تھے کہ ان سے ملیں اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ تو ٹھوکر کھانا بھی ایک جرم ہو جاتا ہے اور ٹھوکر لگانا بھی ایک جرم ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ خواہ خواہ ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں۔ یہ جلسہ ایمان کو بڑھانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ٹھوکر کا سامان کرنے والے ہوں، مگر اپنے نفس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہیں کہ اے خدا، ان لوگوں نے ہمیں ٹھوکر لگائی، اس نے ہمیں ٹھوکر لگائی، فلاں کی وجہ سے ہم اس غلطی میں مبتلا ہوئے۔ خدا تعالیٰ ان کو یہ جواب دے گا، یہ فرشتے اس کی طرف سے ان کو جواب دیں گے کہ تم نے ٹھوکر کھائی کیوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بھی کسی اور جان کی ذمہ دار قرار نہیں دی جائے گی۔ بس ہم نے تو ایک ایسے دن میں حاضر ہونا ہے جس میں ہر شخص کا انفرادی حساب رکھا جائے گا اور انفرادی حساب کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے ٹھوکر کھا جانا بھی ایک ٹھوکر، ایسی ٹھوکر ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اب ہرگز نہیں یہ کہہ سکتے فلاں خاندان کا بچہ تھا، اس نے یہ حرکت کی، فلاں جماعت کی یا فلاں سردار کی یہ عورت تھی، اس نے یہ حرکت کی، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم جماعت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھوکر کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ٹھوکر لگانے والوں کے لیے ایک اور مضمون ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس سے ایک شخص کو بھی ٹھوکر لگے، بہتر تھا کہ وہ نہ پیدا ہوتا۔ بس جہاں تک ٹھوکر لگانے کا مسئلہ ہے، اس کا جرم اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ خواہ وہ مقامی دوست ہوں، خواہ باہر سے آنے والے ہوں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایک ایسے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں جس کی اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں خواہ اپنی جماعت کو گویا کہ بڑھانے کے لیے اس کی تاریخ کی خاطر نہیں کہہ رہا، بہت باریکی سے میں نے جلسے کے ہر انتظام کو اور شامل ہونے والوں کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا جلسہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اور آنے والے خود یہی کہا کرتے ہیں۔ جتنے مختلف ملکوں سے آنے والے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ خود انگلستان کے باشندے جو کسی انتظام کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ایسا جلسہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ایسے آنے والوں کے منہ دیکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک لمبا تجربہ رکھنے والوں نے کہ دنیا کے ہر ملک سے یا بڑے بڑے ممالک سے لوگ آئے، لیکن ہر ایک کا کردار ایک تھا، اور یہ جو مرکزیت ہے، یہ توحید کی نشانی، انہوں نے توحید تو نہیں استعمال کیا، لیکن مقصد ان کا یہ تھا، جس چیز نے ان کو متاثر کیا وہ یہ تھی، توحید تھی، کہ توحید ایک آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کو یہ توفیق ملی ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں والے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کا مرکزی کردار ایک ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کے اندر ایک وقار ہے، اس کے اندر ایک شرافت ہے، اس کے دیکھنے کی طرز، اس کا ہر پہلو اپنے اندر ایک نمایاں ایسی مثال رکھتا ہے جو باہر میں دکھائی نہیں دیتی۔ بس اس بات کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اپنی مرکزیت کو، یعنی اللہ کے نیچے اگر انسان ایک ہو سکتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے ہوگا، اور یہ اس جلسے کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے
ہر طرف سے آنے والا ایک دوسرے کو گلے مل رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کسی افریقن سے گلے ملے تو آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہوں اور وہ آپ کی پاکستانیت دیکھ رہا ہو. یہ سارے چہرے بدن نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، محض روحیں دکھائی دیتی ہیں. ہزاروں آدمیوں سے ملاقات کرتا ہوں، کبھی میرے ذہن میں کسی خیال کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ فلاں ملک کا ہے. اس کا ملک کا ہونا ایک تعارف کے طور پر تو ہے، لیکن اس سے ملتے وقت صرف وہ پاکیزہ روح دکھائی دیتی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی روح ہے. اور یاد رکھیں، روح کا کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا، روح کا کوئی بدن نہیں، کوئی شکل نہیں. روح ہر انسان کی ایک ہے، اور اس ایک روح کا جب ہم سب روحوں کی اکٹھی بات کرتے ہوں، اس ایک روح کا عالمیت اختیار کر جانا اور توحید کے نیچے واقعتاً ایک ہو جانا، یہ توحید کی علم برداری ہے. ورنہ نعرہ تکبیر سے توحید کی علم برداری نہیں ہوتی. آپ بحیثیت جماعت توحید کے علم بردار اس وقت بنیں گے جب آپ دنیا میں خدا کے نیچے خدا کی روحوں کو ایک کر دیں گے اور ان کے رنگ اڑا دیں گے. ان کی نسلیں جو خام خواہ چمٹی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح مل مل کے اتاریں گے جیسے مائیں بچوں کی میل اتارتی ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. بہت سے ملکوں میں ان روحوں کے ساتھ کچھ گندگیاں لپٹ گئی ہیں، کچھ کپڑے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ رنگ چمٹے ہوئے ہیں جو روحوں کے اپنے نہیں ہیں. اگر ہندوستان میں کسی شخص کو اپنی روح سفید دکھائی دے رہی ہے تو اس کی بے وقوفی ہے. اس کا رنگ سفید ہوگا، اس کی روح کا تو وہی رنگ ہے جو افریقن روحوں کا ہے یا چینی روحوں کا ہے یا جاپانی روحوں کا ہے. روح ایک ہی چیز ہے، اور یہی روح ہیں جو واپس لوٹیں گی، یہی روح ہیں جو اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گی. کیونکہ ان روحوں کے ساتھ پلیدگیاں مل دی گئی ہیں، آلودہ کر دیا گیا ہے ان کو. اس لیے جماعت کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ ان سب روحوں کو صاف کر کے بے ملک بنا دیں، بے نسل بنا دیں اور بے رنگ بنا دیں. ان معنوں کہ جو رنگ رہ جائے باقی وہ صرف اللہ کا رنگ ہو. روح جیسے اللہ سے ایک تعلق رکھتی ہے، ویسے ہی دنیا میں ہماری روحیں خدا سے متعلق ہو کر اس کی توحید کا مظہر بن جائیں. یہ وہ پیغام ہے جو میں گزشتہ کچھ عرصے سے جماعتوں کو بار بار دے رہا ہوں. جہاں بھی میں دورے پہ جاتا ہوں میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ اپنی روح کو عالمی روح بناؤ. اور روح ہے ہی عالمی، خدا نے اسے عالمی بنایا تھا. انسانوں نے اس کو ملوث کر دیا، انسانوں نے اسے گندہ کر دیا، انسانوں نے اسے شخصیتیں عطا کیں جو اس کی شخصیت نہیں ہے. روح تو اللہ کے لیے صاف ہو جانے کا نام ہے، اور پھر خدا کے رنگ ایسی روح پر چڑھتے ہیں، اور خدا کے رنگ عالمی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کسی ایک ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں. خدا کی تمام صفات عالمی ہیں، اور وہ روحیں جن پر مقامی رنگ چڑھے ہوئے ہوں ان پر عالمی رنگ نہیں چڑھا کرتا. اس لیے اس کو صاف کرنا بھی اس جلسے میں ہمارا کام ہے. آپ جب ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں تو اس مرکزی حیثیت کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم سب ایک ہیں. اور یہ ایک ہونا غیروں نے بھی محسوس کیا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان بن کر ابھرتا ہے. اسے اور بھی زیادہ چمکائیں. اس موقع پر بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی، انگریز، جاپانی، چینی، امریکن، یہ سارے نام باہر کے لیبل بن جائیں لیکن روحوں کے رنگ نہ بنیں. اور جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے صرف تعارف کی حیثیت سے یہ نام لیے جائیں، مگر روحیں حقیقتاً نہ امریکن ہیں، نہ جاپانی، نہ چینی. جب وہ مریں گی تو ان کی ساری نیشنلٹی، ساری دنیاوی شخصیات پیچھے رہ جائیں گی، وہ اکیلی جائیں گی، ان کے ساتھ کوئی بھی شخصیت وابستہ نہیں ہوگی. بس اس پہلو سے ان کو خدا کے رنگ دلانا یہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں تھیں مگر مختلف جلسوں پر کبھی ایک یاد آ جاتی ہے، کبھی دوسری، مگر ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے اور وہ آخر پہ میں ضرور کیا کرتا ہوں
इबादत को तरजीह दें, इबादत को अहमियत दें। ये जलसा इबादत करने वालों का जलसा है। ये जलसा इस मकसद की खातिर है कि खुदा के बंदे खुदा के हो जाएं, जो इबादत के बगैर मुमकिन नहीं। वो जो रूह वाली बात मैं कह रहा हूँ, उसको साफ करने का ये एक तरीक़ा है। जब आप इबादत पर जोर देते हैं तो आपका ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाता है। फिर आप ना ठोकर लगाने वाले रहते हैं, ना ठोकर खाने वाले होते हैं। और ऐसे लोग नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके ऊपर किसी पाकिस्तानी ने ज़्यादती की है, वो हैं कहीं और के रहने वाले। वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तानी ने हमसे ज़्यादती की है, पाकिस्तानी हैं ही गंदे लोग। वो ये समझेगा कि एक अहमदी ने मुझसे ज़्यादती की है, और वो अहमदी की ज़्यादती को ठीक करने की कोशिश करेगा, मगर दूर नहीं हटेगा। ऐसे मौके पर बाज़ लोग हैं, वो कहते हैं कि हमसे फ़लाँ ने ये ज़्यादती की है, और हम उसको समझाते हैं, मगर नफ़रत नहीं करते। आप भी उनको समझाएं कि वो अपने अखलाक की हिफाजत करें। लेकिन ऐसा आदमी जमात से दूर हट नहीं सकता, इसलिए नहीं हट सकता कि वो खुदा का हो चुका होता है। जो शख्स भी इबादत के ज़रिए अपने रब का हो जाए, उसे दुनिया का कोई इंसान भी धक्का देकर बाहर नहीं कर सकता। ये उसका इस्तिकाम है, ये उसकी इस्तिकामत है। वे वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि वो रब्बुन अल्लाह कहकर फिर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर फिर फरिश्ते उतरते हैं। ऐसे ही वो लोग हैं जिन पर इस दुनिया में भी अगली दुनिया के रमूज़ खोले जाते हैं। उनको कहा जाता है कि हम इस दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहें, उस दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये लोग हर किस्म की ठोकर और इब्तिला से पाक हो चुके होते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया का इंसान बन जाए, उसे कोई दुनिया की चीज़ ठोकर नहीं लगा सकती। उसे खुदा से दूर करने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। तभी इस दुनिया में उनसे ये बातें शुरू हो जाती हैं कि तुम तो आलम बका के रहने वाले हो, अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि तुमने इस्तिकामत दिखाई है। और इस्तिकामत का यही मफहूम है कि खुदा से उनको कभी भी धकेल कर परे नहीं किया जा सकता। दुनिया जितना चाहे जोर लगाए, जितने चाहे झक्कड़ चलाए, उनके कदम नहीं डगमगाएंगे, वो हमेशा खुदा के रहेंगे। और फिर अल्लाह उनका हो जाता है, इस दुनिया में भी उनका हो जाता है, उनसे कलाम करता है। अगली दुनिया की बातें इस दुनिया में उनसे शुरू हो जाती हैं। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इस पहलू से अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ ये इस्तिकामत दिखाएंगे और दुनिया में ये इस्तिकामत पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा असल मकसद तो यही इस्तिकामत पैदा करना ही है। सारी दुनिया में जमात अहमदिया एक खुशखबरी पर देने वाली जमात तब बन सकती है अगर वो अपनी ज़ात को ये खुशखबरियाँ दे कि हम खुदा के हो चुके हैं। और अगर वो अपनी ज़ात को ये खुशखबरियाँ दे कि हम खुदा के हो चुके हैं, तो फिर सारी दुनिया को वो खुशखबरी देने के अहल बनेंगे। खुदा की निगाह में वही नुमाइंदा हैं, वही तौहीद के अलमबरदार हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कहनी चाहिए थी मैं नहीं कह सका, पिछले जुमों में यानी गुज़श्ता सालों के जुमों में मैं वो कहता रहा हूँ। जहाँ तक आपका जहन आपका साथ दे, उन सब बातों को भी याद रखें और इस जलसे को खुदा ताला के फजल के साथ इंतहाई कामयाब जलसा बनाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह।
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله